बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सामीन इकराम अस्सलाम वालेकुम। FM 101.4 मीरपुर पे हमेशा की तरह आपका मेज़बान रेडियो हेल्थ टाइम विद जुनैद अंसारी में प्रोफेसर डॉक्टर तनवीर सादिक चौधरी के साथ आपकी खिदमत में हाजिर है। डिविजनल हेडक्वार्टर हॉस्पिटल मीरपुर में आप एज आ प्रोफेसर ना सिर्फ पेशेंट्स देखते हैं, वहाँ पे अपने जूनियर्स को, जिनमें एसोसिएट प्रोफेसर, असिस्टेंट प्रोफेसर, रजिस्ट्रार और पीजी ट्रेनिंग से लेकर हाउस ऑफिसर तक की चेन है, इन सब को आप सिखाते भी हैं। ऑपरेशन थिएटर के अंदर वहाँ पर सर्जरीज करते हैं और बच्चों को, मेडिकल स्टूडेंट्स को सर्जरी सिखाते हैं MBBS मेडिकल कॉलेज मीरपुर में। जनाब प्रोफेसर साहब तनवीर सादिक चौधरी साहब, एक डॉक्टर जो कि हाउस ऑफिसर होता है, वो जब ऊपर करके देखता है कि प्रोफेसर साहब वहाँ पे बैठे हैं, ये कितना उसको दूर का सफ़र दिखाई देता है। एज ए डॉक्टर जब आप शुरू में आप डिग्री लेते हैं तो आप बहुत ज़्यादा अवाब में होते हैं, आपको लगता है कि हमने सब कुछ अचीव कर लिया और हमसे बड़ा कोई भी नहीं है। और जब हाउस ऑफिसर होता है तो वो ये समझता है कि मैं ही ऑफिसर हूँ, बाकी सारे कुछ भी नहीं है। ठीक हो गया। तो हाउस जॉब के बाद आके उसे थोड़ा सा एहसास होता है। नो डाउट कि बीइंग अ प्रोफेसर जब वो देखते हैं उनसे, क्योंकि आपने हर चीज़ अपनी जो टीचिंग में हर चीज़ अपने प्रोफेसर से ही सीखी होती है, तो ज़्यादातर जो प्रोफेसर होते हैं या एसोसिएट प्रोफेसर होते हैं तो वो उनके टीचर्स भी होते हैं, रोल मॉडल भी होते हैं, मेंटर भी होते हैं। तो ना सिर्फ वो अपने एजुकेशन में उसमें, बल्कि अपनी ज़ाती ज़िंदगी में भी उनसे बहुत कुछ सीखते भी हैं आपको और हेल्प आउट। और अक्सर अब आपके जो स्टूडेंट हैं मेडिकल के क्वेश्चन के साथ साथ एट टाइम्स जब उन्हें कोई और भी प्रॉब्लम आता है तो वो भी आपके साथ आके शेयर भी करते हैं और आपसे गाइडेंस भी लेते हैं। अच्छा, यहाँ पे मैं ये जानना चाहूँगा, डॉक्टर तनवीर सादिक चौधरी साहब, प्रोफेसर की हैसियत से आप सर्जरी डिपार्टमेंट को यहाँ पे लीड करते हैं। हम देखते हैं कि एक लोगों के अंदर मशहूर है कि पहले वो मेंढक के ऊपर सर्जरी कराई जाती थी, फिर जब मेडिकल कॉलेज में बच्चे जब आते हैं तो सुना है कि फ़र्स्ट टाइम जब एक ह्यूमन बॉडी जो है उसके ऊपर परफॉर्म करना होता है तो कई लोग बेहोश हो जाते हैं। क्या वाकई ऐसा होता है? जी हाँ। पहले तो जब हमारे ज़माने में जब हमने मैट्रिक किया 9th में तो हमें बायोलॉजी में हमने मेंढक पे सर्जरी की और उस वक्त मेंढक को नस्वार लगा के तो बेहोश हम करते थे। तो अब आजकल हमें नहीं पता कि वो हो रहा है या नहीं हो रहा, लेकिन हर जगह पे इस वक्त जब आप मेडिकल साइंस में आते हैं तो आपको डिसेक्शन के लिए, आपको एनाटॉमी पढ़ने के लिए आपको डेड बॉडीज़ की ज़रूरत भी पड़ती है, आपको बोन के लिए भी और हर चीज़ के लिए। तो एट टाइम्स जो है वो आपको इवन ब्लड देख के तो लोग फेंट हो जाते हैं। तो ये तो डेड बॉडी देखना तो एक बहुत बड़ी चीज़। अच्छा, यहाँ पे अब मैं चाहूँगा कि वो तमाम लोग जो कि डॉक्टरी के पेशे से, तिब के पेशे से वाबस्ता हैं और अभी उन्होंने ये फ़ैसला करना है कि मैंने आगे चल के सर्जन बनना है, कार्डियोलॉजिस्ट बनना है, आई स्पेशलिस्ट बनना है, डर्माटोलॉजिस्ट, स्किन स्पेशलिस्ट बनना है, या क्या बनना है। एक बेहतरीन सर्जन कौन सा डॉक्टर है जो बन सकता है, जिसके अंदर वो खूबियाँ हों, तो आप उसे रिकमेंड करेंगे, कम इन माई स्पेशलिटी? मेरा ज़ाती तौर पे ख्याल है कि हर बंदा सर्जन बन सकता है, लेकिन कुछ चीज़ें उसमें चाहिए। वो आपको हार्ड वर्किंग, डेडिकेशन, खुदा खौफी और अपने काम से लगन, प्यार। और जब तक आप अपने काम को एंजॉय कर रहे हैं, आप सोच रहे हैं कि आप कोई डिफरेंस क्रिएट कर रहे हैं, लोगों की खिदमत कर रहे हैं, तो उस वक्त तक आपको करना चाहिए। अदरवाइज़ अगर आप पैसा कमाने के लिए या सिर्फ फेम गेन करने के लिए चाह रहे हैं तो और बेशुमार चीज़ें हैं वो कर सकते हैं। इसमें आपके लिए हार्ड वर्किंग बहुत ज़्यादा है, सफरिंग बहुत है। एंड ऑफ द डे जो सबसे अच्छी चीज़ होती है कि आपने बहुत मेहनत की, सब कुछ किया, तो जब आपका मरीज़ मुस्कुराता है और वापस अपने पाँव पे जा रहा होता है, आपके पास आता है, तो लाइफ एंड डेथ के साथ उसकी कंडीशन इतनी क्रिटिकल होती है, तो फिर आपको लगता है कि आपने किसी की जान बचाई। तो जान बचा के और किसी को फॉर लाइफ डिसेबिलिटी से बचा के तो आपको बहुत ज़्यादा खुशी भी होती है। आज हम एक स्पेसिफिक टॉपिक पे बात करेंगे। पहले हम सुनते हैं कि डिविजनल हेडक्वार्टर हॉस्पिटल, टीचिंग हॉस्पिटल जब से ये बना, यहाँ पे बहुत से ऐसे प्रोसीजर्स भी आप लोगों ने शुरू कर दिए जो पहले एक ख्वाब और ख्याल होते थे, जिनमें डायबिटिक फुट के जो पेशेंट्स हैं, जो गैंग्रीन होने की वजह से
ان کی انگلیاں، ان کا پیر، ان کی ٹانگ تک کٹنے کی نوبت آتی تھی. سنا ہے کہ یہ چیزیں آپ لوگ ریاض صاحب کے ساتھ مل کے آپ کو پورا جو ڈپارٹمنٹ ہے اس میں کافی خدمت کی. کچھ اس بارے میں بتائیں گے سر؟ جی، ڈائبیٹک فوڈ کے بارے میں سب سے زیادہ تو کریڈٹ دوں گا پروفیسر ڈاکٹر ریاض صاحب کو. پروفیسر ڈاکٹر ریاض صاحب نے ڈائبیٹک فوڈ کلینک شروع کیے ہوئے آلموسٹ، مجھے ایگزیکٹ یاد تو نہیں ہے لیکن 12-13 سال سے یا اس سے بھی شاید زیادہ سے وہ کر رہے ہیں، اور انہوں نے بہت زیادہ سرو کیا ہے. ٹھیک ہے، لیکن یہ ظاہر ہے ایک سنگل بندے کا کام نہیں ہے، اس کو آپ کو ٹیم ایفرٹ چاہیے. اور اس کے لیے، اور جب سے ہم لوگ بھی ساتھ شامل ہوئے، میں بھی ایز اے پروفیسر کام کروں، تو ہم نے ڈائبیٹک فوڈ پہ کافی محنت بھی کی. اور بیسیکلی جو ڈائبیٹک فوڈ ہے یہ ایک ایسی چیز ہے کہ جس کے بارے میں ہم شاید اس طرح سے اتنے ویجیلنٹ بھی نہیں ہیں، اور ہم اس کو اتنی امپورٹنس نہیں دیتے. لیکن اگر آپ ریسرچ دیکھیں، اسٹڈیز دیکھیں، تو یہ اسٹڈیز یہ کہتی ہیں کہ اگر کسی وجہ سے ڈائبٹیز کی وجہ سے آپ کے پاؤں کی کوئی انگلی یا انگوٹھا یا آپ کی ٹانگ کٹے، تو اس کے بعد آپ کی جو لائف ایکسپیکٹنسی ہے وہ کافی حد تک کم ہو جاتی ہے. 3-4 کینسرز کے بعد 5ویں نمبر پہ جو ہے نا ڈائبٹیز کے ساتھ آتا ہے کہ 68% جو لوگ ہیں، اگر کسی کا انگوٹھا یا انگلی یا ٹانگ کٹے تو وہ 68% لوگ جو ہے نا وہ 5 سال سروائیو نہیں کرتے. یہ آپ ایک ڈاکومنٹڈ بات بتا رہے ہیں؟ ڈاکومنٹڈ بات بتا رہا ہوں، کیونکہ اس کے ساتھ ہوتا کیا ہے کہ جب کوئی بھی آپ کا آرگن کوئی چیز کٹتی ہے تو اس کے پاس بعد بندہ ڈپریشن میں چلا جاتا ہے، اس میں جینے کی حص اور وہ ساری چیزیں، سوشل اسٹگما اور بے شمار چیزیں آتی ہیں اس کے ساتھ ساتھ. تو وہ پھر لوگ اس اسٹریس کو، اس ڈسیبلٹی کو کوپ نہیں کر سکتے، اور پھر اپنا خیال رکھنا چھوڑ جاتے ہیں، اور اس کے ساتھ پھر کمپلیکیشن اور زیادہ بڑھتی ہیں. اور پھر جو بات آپ نے مجھے بتائی پروفیسر ڈاکٹر تنویر صادق چودھری صاحب، آپ سرجیکل اسپیشلسٹ ہیں، آپ یہاں پر اپنے ڈپارٹمنٹ کو لیڈ کرتے ہیں ریاض صاحب کے ساتھ. ریاض صاحب ہیڈ آف ڈپارٹمنٹ ہیں، آپ ان کے ساتھ دوسرے یونٹ کے ہیڈ ہیں. آپ نے یہ فرمایا ہے کہ ڈائبیٹک فوڈ کے ساتھ جو پیشنٹ رپورٹ کرتے ہیں، اگر خدا نہ خواستہ کسی کا کوئی لمب کٹ جائے تو 68% لوگ 5 سال کے اندر اندر خالق حقیقی سے جا ملتے ہیں. جی جی، اس میں سب سے امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ ہم نے اس کو، لوگوں کو ہم نے ایجوکیٹ کرنا ہے. ڈائبٹیز کی جو کمپلیکیشن ہے ان سے ہم نے بچانا ہے. وہ کیسے بچانا ہے؟ ہم نے لوگوں کو یہ بتانا ہے کہ آپ نے پاؤں کی حفاظت اپنے چہرے سے زیادہ کریں. اگر آپ اپنے پاؤں کو، اگر شیشے میں اپنے چہرے کو اگر دن میں 4 بار دیکھتے ہیں تو اپنے پاؤں کو 8 بار دیکھیں. ایک بات. دوسرا یہ ہے کہ اگر ہم سنت پہ عمل کریں، سنت کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ آپ نے اپنے جو، جب بھی جوتا پہننا ہے تو اس کے اندر ہاتھ مار کے دیکھ لیں کہ اس کے اندر کوئی چیز تو نہیں ہے. اب ڈائبٹیز کے ساتھ جو کمپلیکیشن ہے وہ پیریفرل نیوروپیتھی ہے، کہ پاؤں کو محسوس کرنے کی جو صلاحیت ہے وہ کم ہو جاتی ہے. تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ اگر پاؤں کے اندر کوئی کانٹا ہے یا کوئی پتھر یا کوئی اور ایسی چیز ہے تو وہ کیا کرے گی؟ وہ زخمی کرے گی اور پتہ نہیں چلے گا. تو پھر یہ آہستہ آہستہ بڑھتا جائے گا، اور اس وقت جب فرینک جو پیپ نکلنا شروع ہو جائے گی، جب زیادہ گہرا زخم ہو جائے گا تو پھر آپ کو پتہ چلے گا کہ یہ، جب آپ کے شوز میں خون آئے گا تو پھر آپ کو اندازہ ہوگا کہ یا پیپ آئے گی تو پھر آپ کو پتہ چلے گا کہ میں کہاں پہ لینڈ کر چکا ہوں. تو اس وقت ٹائم کافی زیادہ گزر چکا ہوتا ہے. تو بہتر یہی ہے کہ آپ ایک تو سنت طریقے پہ عمل کریں. دوسرا یہ ہے کہ اسپیشلی جب بھی جو شوگر کے مریض ہیں وہ جب پاؤں دھوتے ہیں تو اس کے بعد انگلیوں کے بیچ میں سے پانی کو ڈرائی کریں، خشک کریں. اگر ویٹ رہیں گی انگلیاں تو اس میں فنگس ہونے کے چانسز زیادہ ہوتے ہیں، اور اگر فنگل انفیکشن ہوگی تو پھر آلریڈی امیونو کمپرومائز پیشنٹ ہے ڈائبٹیز کی وجہ سے، تو اوپر سے ایک اور انفیکشن آئے گی تو پھر وہ پرون کرے گی کہ اور انفیکشن آئے. ٹھیک ہو گیا. اس کے ساتھ دوسری جو چیز سب سے امپورٹنٹ ہے وہ یہ ہے کہ ہمیں یہ پتہ ہونا چاہیے کہ ہم نے شوز جو ہم پہنتے ہیں وہ کب خریدنے چاہیے. شوز جو ہے وہ ہمیں یہ نہیں پتہ ہوتا کہ ہم کب خریدیں. تو اکثر ہمارے لوگ جو ہے وہ زیادہ تر جو شاپنگ کرتے ہیں وہ دن کے ٹائم یا صبح کے ٹائم ارلی مارننگ کرتے ہیں، کیونکہ شام کو گرمی ہوتی ہے. اس لیے تو ڈائبٹیز کے پیشنٹ کے لیے میں یہ کہوں گا کہ آپ اپنے شوز ہمیشہ شام کے ٹائم خریدیں. اس لیے کہ جب آپ صبح کے ٹائم، جب رات کو سو کے اٹھتے ہیں تو صبح کے ٹائم آپ کا جو پاؤں ہوتا ہے وہ بالکل آپٹیمل اس کا سائز ہوتا ہے. دن بہ دن آپ واک کرتے ہیں، آپ چلتے ہیں پھرتے ہیں، اس کے ساتھ تھوڑی تھوڑی سویلنگ ہو جاتی ہے. تو شام کے ٹائم آپ کا پاؤں تھوڑا سا سوجا ہوتا ہے. آپ کو نارمل اس طرح سے فیلنگ نہیں آتی، لیکن کیا ہے کہ اس میں سویلنگ ہوتی ہے. تو آپ اگر مارننگ ٹائم پہ شوز لیں گے اور آپ کو وہ فٹ ہے
تو شام کو جب آپ کی سویلنگ ہوگی تو وہ آپ کے پاؤں کو تنگ کرے گا. اگر آپ نے شام کے ٹائم جب آپ کا پاؤں سویل ہے تو اس وقت جو شوز آپ نے لیا وہ آپ کو پھر کبھی تنگ نہیں کرے گا. تو اکثر کیا ہوتا ہے کہ ہم جب جاتے ہیں تو ہمیں جو اسپیشلی جو شوز شاپ والا ہے وہ یہ کہتا ہے کہ جی یہ آپ شوز لے لیں, اس نے تھوڑا سا اور کھلا ہو جانا ہے, تو پلیز اپنے سائز کے شوز لیں. ٹھیک ہو گیا. اور کوشش یہ کریں کہ اپنے شوز جو ہے نا وہ شام کے ٹائم لیں تاکہ آپ کو یہ پرابلم نہ ہو. اور دوسرا یہ ہے کہ ڈائبٹیز والے پیشنٹ کو میں ایک اور بات کہنا چاہوں گا کہ وہ جو آپ اپنی ساکس پہنتے ہیں, جرابیں پہنتے ہیں, وہ اوپر سے جو ہے نا وہ ٹائٹ نہیں ہونی چاہیے. تو اسپیشل ایک تو یہ ہے کہ ڈائبٹیز کے لیے اسپیشل ساکس ملتی ہیں جو کہ اوپر سے ٹائٹ نہیں ہوتی, کھلی ہوتی ہیں. اور دوسرا یہ ہے کہ وہ کمپریشن نہیں کاز کرتی اور سویلنگ اور نہیں کرتی. تو ٹھیک ہو گیا. یا پھر اگر یہ والی لے رہے ہیں تو ان کو اوپر سے تھوڑا سا ریلیکس کر لیں. یہ وہ ہینڈ بک ہے, یہ وہ سمجھیے کہ زرعی اصول ہیں جو کوئی بھی ایسا پیشنٹ جس کو شوگر ہے, جس کے والدین کو شوگر ہے اور وہ اپنے والدین کی زندگی کو کمفرٹیبل رکھنا چاہتا ہے, انہیں ڈائبیٹک فوڈ سے بچانا چاہتا ہے, پروفیسر ڈاکٹر تنویر صادق چودھری, ڈویژنل ہیڈ کوارٹر ہاسپٹل میرپور میں آپ پروفیسر آف سرجری ہیں. مہربانی کر کے یہ باتیں اپنے کانوں کو اچھی طرح کھول کر سنیں, نوٹس بنا لیں. اور اگر ڈاکٹر صاحب سے خود ملنا چاہتے ہیں تو الصحہ ہاسپٹل میں آپ وائی کراس میں شام کو بھی اویلیبل ہوتے ہیں. دن کے ٹائم یہ ڈی ایچ کیو ڈویژنل ہیڈ کوارٹر ہاسپٹل میرپور میں سرکاری جاب پہ ہوتے ہیں. کسی بھی جگہ آپ ان سے رہنمائی لے سکتے ہیں. آپ اپنا کوشچن جمع کروا سکتے ہیں کوشچن بینک میں. نمبر نوٹ کیجئے 05827927059. ریڈیو ہیلتھ ٹائم ود جنید انصاری FM 101.4 میرپور. اچھا, یہاں پہ تنویر صاحب بتائیں گے پیشنٹ کو کب تھوڑا سا یہ اس کے ذہن میں الارم آنا چاہیے کہ مجھے لگ رہا ہے کہ ڈائبیٹک فوڈ کی طرف میں جا رہا ہوں, یہ اس کی نشانیاں ہوتی ہیں کوئی؟ بیسیکلی اس میں ایک ہی چیز ہے, وہ آپ نے دیکھنا ہوتا ہے. اب سب سے امپورٹنٹ چیز کیا ہے کہ ایگزامینیشن. میں نے اسی لیے شیشہ جو کہا وہ میں پریکٹیکلی آئی مین اٹ کہ آپ ظاہر پاؤں نیچے سے آپ نہیں دیکھ سکتے. کیسے آپ دیکھیں گے؟ آپ جتنا مرضی ٹیڑھا کریں آپ کو اس طرح سے نظر نہیں آتا. تو آپ شیشہ نیچے رکھیں, اس کے اوپر اپنے پاؤں سے وہ آپ دیکھیں تو آپ کو پورا پاؤں انگلیاں اندر بیک سائڈ سے آپ کو کلیئر نظر آ رہی ہوتی ہیں. تو ایٹ لیسٹ جو ہے نا ایک دن میں ایک بار تو لازمی اس کو دیکھیں. دوسرا یہ ہے کہ ناخن کاٹتے ہوئے آپ احتیاط سے کام لیں. تیسری بات یہ ہے کہ آج کل گرمیاں ہیں, گرمیوں میں اگر آپ نے گھر میں بیٹھے ہوئے ہیں تو کسی وجہ سے آپ کو باہر دھوپ میں جانا پڑ رہا ہے تو ظاہر ہے آپ کو سینسیشن پاؤں میں نہیں ہو رہی, اور اگر فریش آپ کا بہت زیادہ گرم ہے تو آپ کو ایون پاؤں جو ہے نا تلوے جل جاتے ہیں. ٹھیک ہو گیا. تو اس لیے آپ ننگے پاؤں جو ہے نا وہ کبھی بھی اس طرح سے باہر جو ہے فرش پہ یا کسی بھی جگہ پہ آپ پاؤں نہ رکھیں, اوائڈ کریں. ٹھیک ہو گیا. تو یہ اگر کریں گے تو دوسرا یہ ہے کہ جب بھی آپ کو تھوڑا سا فیل ہو کہ کہیں پہ اسکن کوئی چینج آ رہی ہے, تھوڑا سا کوئی کٹ آ گیا ہے, کوئی چیز ہے, تو سب سے پہلے سب سے امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ اسی وقت آپ ڈاکٹر کو دکھائیں. اور آپ جتنا جلدی دکھائیں گے اتنا ہی جلدی آپ ٹھیک ہو جائیں گے. تو اس سے آپ باقی جو چیزوں سے جو کمپلیکیشن ہے وہ لانگ ٹرم جو ڈبرائٹمنٹ ہے یا اس کو کاٹنے کا کام ہے, پھر صفائی, ڈریسنگ اور اینٹی بائیوٹک اور ساری چیزوں سے آپ بچ جائیں گے. اور دوسری ایک اور جو چیز ہے, ڈائبٹیز کے جو پیشنٹ ہیں ان میں ایک تو نیوروپیتھی ہوتی ہے, دوسرا جو ہے نا اس میں جو خون کی نالیاں ہیں وہ بھی تھوڑی سی تنگ ہوتی ہیں اور دوران خون جو ہے وہ پاؤں کی طرف کم گردش کرتا ہے. تو اس میں ایک جو امپورٹنٹ چیز ہے وہ یہ ہے کہ ہمیں یہ تو ساروں کو آلموسٹ پتہ ہی ہے کہ حقہ یا جو ہے جو آپ کا سگریٹ ہے, اسموکنگ ہے, یہ اس کو جو ہے نا اور زیادہ ورس کرتی ہے اور اس سے چیزیں اور خراب ہوتی ہیں. لیکن ایک چیز کو جس کو ہم بھول جاتے ہیں وہ نسوار بھی ہے. تو نسوار میں بھی تو تمباکو ہے, تو اس کا بھی سیم افیکٹ ہے. ٹھیک ہے. نسوار آج کل ایک چیز میں ایک سوشل سٹگما, ایک بہت بڑا چیلنج جو رائز ہوا ہے. میں آپ کو میرپور ہی کی مثال دے رہا ہوں. میں نے ایک اسٹڈی کی ہے کہ بڑے بڑے سکولز, میں نام نہیں لے رہا, چین سکولز کی بات کر رہا ہوں, ان کے باہر چھٹی کے آورز میں یا ان کی ریسیس کے آورز میں بائک پہ ایک بچہ آتا ہے, ینگ سا لڑکا ہی ہوتا ہے, اور سارے بچے اس کے ارد گرد اکٹھے ہو جاتے ہیں. بہت سارے آئس نام کا ایک نشہ ہے جو کہ بچوں میں بہت زیادہ کامن ہے,
اور اس کو کوئی برا بھی نہیں سمجھا جاتا. جیسے کسی دور میں شیشہ تھا میرپور میں, لوگ استعمال کرتے تھے, پورے پاکستان میں استعمال کرتے تھے, کوئی برا نہیں مناتا تھا. یہ آئس بھی ایک نشہ ہے نا ڈاکٹر صاحب؟ جی آئس ایک نشہ بھی ہے, اور اس میں اگر میں کہوں گا کسی اور کا قصور نہیں ہے. قصور کس کا ہے؟ پیرنٹس کا, والدین کا قصور ہے. ہم نے اگر بچے کو ظاہرہ پیسہ دیں گے تو وہ خریدے گا, اگر ہم پیسہ نہیں دیں گے تو کہاں سے خریدے گا. دوسرا یہ ہے کہ ہمیں اسکول کی ٹائمنگ کا پتہ ہے, ہم اپنے بچوں پہ نظر بھی رکھ سکتے ہیں, ہم ان ٹائم جا کے بچوں کو پک بھی کر سکتے ہیں, اور بچہ جو چیز کھا رہا ہے ہمیں اس کا پتہ بھی ہونا چاہیے. اب اس کے علاوہ ایک اور جو امپورٹنٹ چیز ہے, وہ اکثر جو الزام لگتا ہے ڈاکٹرز پہ کہ جی جو ہے نا آپ ڈاکٹرز نے مریض کو مار دیا. ٹھیک ہو گیا, تو آپ اگر میرپور میں دیکھیں تو آپ کو 12 سال کے بچے آپ کو بائک موٹر سائیکل ون ویلنگ کرتے ہوئے نظر آتے ہیں, آپ کو گاڑیاں چلاتے ہوئے نظر آ جاتے ہیں. اگر دنیا میں مہذب معاشرے میں ہر جگہ اگر ڈرائیونگ لائسنس کی جو ایج ہے وہ 18 سال ہے, تو اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی تو لاجک. یہاں پہ ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں. جناب ڈاکٹر تنویر صادق چودھری, پروفیسر آف سرجری, ڈویژنل ہیڈ کوارٹر ہاسپٹل میرپور, ہمیں ڈائبیٹک فوڈ کے حوالے سے گائیڈ کر رہے ہیں. ان کی باتیں غور سے سنیے. جنرل اینڈ لیپروسکوپک سرجری آپ یہاں پر میرپور میں کرتے ہیں. اچھا, یہاں پہ اب یہ بتائیں گے, اب پیشنٹ کو ڈائبیٹک فوٹ ہو گیا ہے, اللہ نہ کرے ایک آدھ اس کا کوئی فنگر ہے یا اس کا تھمب ہے اس میں انفیکشن ہو گیا ہے, اب پروٹوکول کیا ہوگا سر؟ اس کے لیے سب سے پہلے تو یہ دیکھنا پڑے گا کہ کتنا زخم ہے, اس کے ساتھ جو ہڈی ہے, بون ہے جس کو, اس کی انوالومنٹ ہے یا نہیں ہے. کہ زخم جو ہے وہ صرف سکن پہ ہے, اس سے تھوڑا سا ڈیپ ہے, تو اس کی مختلف گریڈنگ ہے, کلاسیفیکیشن ہے. اس کے ساتھ جو سب سے امپورٹنٹ چیز وہ یہ ہے کہ آیا جو ٹانگ ہے وہ پاؤں تک خون کتنا آ رہا ہے. ٹھیک ہو گیا. اگر تو بلیڈنگ وہاں پہ آ رہی ہے, خون آ رہا ہے, کیونکہ آکسیجن چاہیے وونڈ ہیلنگ کے لیے اور بلڈ چاہیے, سرکولیشن ہے, تو پھر آپ کا جو وونڈ ہے وہ جلدی ہیل کرے گا. اور اس کے ساتھ ساتھ مختلف لوگوں کے مختلف طریقے ہیں اس کو ٹھیک کرنے کے, ہر بندہ اپنے طریقے سے کرتا ہے اور میں اپنے طریقے سے کرتا ہوں. اور اللہ کا کرم ہے کہ جو ہے نا میں یہ کرتا ہوں کہ میں سب سے پہلے پیشنٹ کو دیکھتا ہوں, اس سے پوری چیزیں اسیس کرتا ہوں, وونڈ کو, اس کی پلسز دیکھتا ہوں. پھر جو اگر ضرورت ہو, اگر بہت زیادہ انفیکشن ہو تو میں وہ جو پس ہوتی ہے اس کا کلچر کروا لیتا ہوں کہ اس میں کون سی اینٹی بائیوٹک اثر کرے گی. پھر ہم ایکس رے کراتے ہیں, ایکس رے میں دیکھتے ہیں کہ کیا خدا نخواستہ انفیکشن بون تک تو نہیں گئی. ٹھیک ہو گیا. تو اگر بون تک ہے اور ارلی ہے تو ہمیں بون کو کیوریٹ کرنا پڑتا ہے. پھر یہ ہے کہ میں کوشش یہ کرتا ہوں کہ جو بلڈ سرکولیشن بہتر کرنے کے لیے اور بلڈ کو پتلا کرنے کے لیے میڈیسن بھی دوں. دوسرا یہ ہے کہ میں ہر چیز پوچھتا ہوں اس کی ڈائٹ میں وہ کیا لے رہے ہیں, اس کے علاوہ ان کی لائف سٹائل ہیبٹس کیا ہیں. ٹھیک ہو گیا. میں جیسے شوز کا بتایا, تو پھر ہم نے یہ کرنا ہوتا ہے کہ آف لوڈ کرنا ہوتا ہے کہ جس جگہ پہ زخم ہے اس جگہ کو ہم نے خالی رکھنا ہے کہ وہاں پہ پریشر نہ پڑے. اگر اس کو پریشر فری رکھیں گے تو وہاں پہ ہیلنگ ہوگی, اگر خون کا دورانیہ بہتر ہوگا تو ہیلنگ ہوگی. دوسرا یہ ہے کہ ہم جب زیادہ پس ہوتی ہے, پیپ ہوتی ہے, تو ہم روزانہ پٹی بھی کرتے ہیں. ٹھیک ہو گیا. اس کے بعد جب ایک بار پیپ تھوڑی سی کم ہو جاتی ہے تو پھر میری ذاتی طور پہ میں کوشش یہ کرتا ہوں کہ 4 یا 5 دن کے بعد, ایون 7 ڈیز 7 دن کے بعد بھی میں پٹی کرتا ہوں. تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ آپ کی ایک تو جو اسٹیرائل ڈریسنگ ہے وہ رہتی ہے, دوسرا یہ ہے کہ آپ جو ٹیشو ہے اس کو ٹائم ملتا ہے کہ وہ ہیل بھی کرے. تو اس طرح اللہ کا کرم ہے کہ مجھے تو بڑے اچھے رزلٹ ملتے ہیں. اچھا, اس میں پروفیسر ڈاکٹر تنویر صادق چودھری صاحب ڈائبیٹک فوڈ کے حوالے سے اور یہ جو کمپلیکیشن جو کہ سرجری کے لوگ اس میڈیکل ایشو کو ڈیل کر رہے ہیں, جو پیشنٹ آپ کے پاس آتے ہیں ڈائبیٹک فوڈ کے ساتھ یا خطرے کے ساتھ ہوتے ہیں بارڈر کے اوپر, ان کو پھر آپ کوئی وزن کم کرنے کا بھی مشورہ دیتے ہیں؟ کیونکہ سنا ہے کہ اوبیسٹی جو ہے وہ ڈائریکٹلی لیڈ کرتی ہے بہت سے پرابلمس کو. جی ہاں, ایک تو یہ ہے کہ ہم وزن کم کرنے کے بارے میں بتاتے ہیں. دوسرا یہ ہے کہ ہم جو ہے نا فٹ کیئر کے بارے میں بتاتے ہیں. دوسرا یہ ہے کہ ہم جو شوز پہنتے ہیں ان کے بارے میں بتاتے ہیں کہ شوز جو ہے کمفرٹیبل ہونے چاہیے, سافٹ ہونے چاہیے, اور دوسرا یہ ہے کہ شوز کے اندر کریکس نہیں ہونے چاہیے. اور جیسے میں نے پہلے بھی بتایا کہ جب بھی آپ نے شوز پہنے ہیں تو آپ اس کے اندر ہاتھ مار کے دیکھ لیں کہ اس کے اندر کوئی چیز تو نہیں ہے. پروفیسر ڈاکٹر تنویر صادق چودھری صاحب, میں تھوڑا سا مزید لے مین کے طور پہ آپ سے پوچھوں گا,
شوگر کے مریض کو جوتا اوپن پہننا چاہیے, جوتا بند پہننا چاہیے, جوتا کس طرح کا پہننا چاہیے؟ کئی لوگ میں نے دیکھا ہے کہ وہ جاگر پہن کے گھوم رہے ہوتے ہیں, کئی لوگ جو ہوتے ہیں وہ چپل پہن کے گھوم رہے ہوتے ہیں. کیا اس میں آپ کی گائیڈ لائن کیا ہے؟ اس میں کوئی بھی شوز آپ پہن سکتے ہیں, جوتا جڑا مرضی لانا چاہو لا سکتے, کمفرٹ ہونا چاہیے, ہلکا ہو اور آپ کے پاؤں کو خراب نہ کرے اور زخمی نہ کرے اور دبائے نہ. ٹھیک ہو گیا. دوسرا وہ ایسا اتنا زیادہ اس کا میٹر نہیں ہے. اب ایک چیز جو امپورٹنٹ ہے وہ کیا ہے, وہ یہی ہے کہ اگر آپ شوز آپ اوپن چپل استعمال کر رہے ہیں اور ڈرائینس ہے تو اس کے ساتھ پھر پاؤں آپ کا ڈرائی ہوگا اور اس میں کریکس آئیں گے. ٹھیک ہے, تو آپ کو ویزلین لگانی پڑے گی, تو یہ تھوڑا سا ہے. اور اگر زیادہ آپ بند شوز یوز کرتے ہیں تو آج کل گرمی ہے تو اس میں جو ہے نا سویٹنگ ہوگی اور اس کے ساتھ فنگس ہونے کے چانسز ہیں, تو آپ کو بیلنس رکھنا چاہیے. ڈاکٹر صاحب یہ جو فنگس ہوتی ہے انگلیوں کے درمیان جو ہے کھجلی میٹھی میٹھی سی پیشنٹ بتاتے ہیں, یہ فنگس کیوں ہوتی ہے شوگر کے پیشنٹ کو؟ یہ تو ہر کسی کو بھی ہو سکتی ہے. اب اکثر جو اس میں امپورٹنٹ جو چیز ہے وہ کیا ہے کہ ہم نے شوز لے کے نا, چپل لے کے یا کوئی بھی جوتا لے کے ہم نے گھر کے اندر رکھ دیا. ٹھیک ہو گیا. اب 6 مہینے پڑا ہوا ہے, سال پڑا ہوا ہے, ہمیں 6 مہینے سال کے بعد یاد آتا ہے جی کہ ہم نے پرانا کوئی شوز اٹھا کے تو یہ پہن لیں, تو وہ سخت بھی ہو جاتا ہے. اس میں اندر جو ہے نا وہ ویٹنس کی وجہ سے اس میں فنگس بن چکی ہوتی ہے, گرو کر دیتی ہے, تو وہاں سے فنگس زیادہ تر کیچ کرتے ہیں. یا ہم پھر کسی اور کو فنگس ہے تو ہم اس کا شوز استعمال کر لیا, اس سے بھی ہوتا ہے. تو ہمیں تھوڑی سی احتیاط. ٹھیک ہو گیا. اور آلریڈی جو ہے نا ایک امیونو کمپرومائز ہیں, تو جب فنگس ہوگی تو پھر انفیکشن کے چانسز بڑھ جاتے ہیں. آپ کی باتوں سے جہاں تک میں پروفیسر ڈاکٹر تنویر صادق چودھری صاحب سمجھ رہا ہوں کہ پرسنل ہائیجین صفائی نصف ایمان ہے. حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں حکم درس دیا تھا, اس پہ عمل کریں تو کافی ساری مصیبتوں سے جان چھوٹ جاتی ہے. جی آپ یہ دیکھیں نا, وضو میں آپ نے کیا کرنا ہے, اپنے انگلیوں کا خلال کرنا ہے, بیچ میں سے انگلیوں کو خلال کرنا ہے. تو اس میں آپ کو بڑا کلیئر صاف, تو اسلام تو ہے ہی بیسیکلی پریکٹیکل دین, اور اس میں جو بھی چیز ہے اس میں ہمارا ہی فائدہ ہے. تو اگر ہم صحیح طریقے سے چیزیں کریں گے تو ہمیں کسی قسم کا کوئی انشاءاللہ کوئی ایشو نہیں ہوتا. اچھا, اب آگے تھوڑا سا بڑھتے ہیں. آپ کے پاس کیا ایسے پیشنٹ آئے کہ جن کو آپ کو آخر میں بتانا پڑا کہ آپ کی ٹانگ ضائع ہو سکتی تھی, لیکن ہم نے آپ کی ٹانگ تو بچا لی ہے, لیکن آپ کا کوئی پیر یا آپ کا کوئی انگوٹھا یا 2-3 انگلیاں ہمیں ڈیکیپیٹیٹ کرنی پڑ رہی ہیں, کاٹنی پڑ رہی ہیں؟ کیا ایسی ناخوشگوار صورتحال پیدا ہوئی؟ بے شمار مریض ہمارے پاس آئے, اور اللہ کا شکر ہے کہ ایسے مریض بھی آئے جن کو کچھ لوگوں نے ایڈوائز کیا ہوا تھا, کچھ لوگوں نے کہا ہوا تھا کہ آپ کی ٹانگ کاٹنی پڑے گی, تو وہ پاؤں بھی ہمارے پاس آ کے ٹھیک ہوئے. لیکن ایسا بھی ہوا کہ ایک انفارچونیٹ واقعہ مجھے یاد ہے, یہ 2014 کی بات ہے. تو میرے پاس ایک مریض آئے, بزرگ تھے, تو وہ اسلام گڑھ سے, تو ان کا پاؤں خراب ہوا, کافی جو ہے نا وہ خراب تھا. تو میرے پاس آئے تو میں نے ان کو بتایا, وہ حکا پیتے تھے تو ان کا حکا چھڑایا, باقی ان کی میں نے ڈریسنگ کی, ڈبرائڈ کرتا رہا, اور لکیلی 3 مہینے میں ان کا پاؤں ٹھیک ہو گیا. تو انہوں نے ایک اور پیشنٹ کو میرے پاس بھیج دیا. تو اب جیسے میں پہلے بتا رہا تھا کہ جیسے ہم گرمیوں میں بتا رہے تھے, اسی طرح سردیوں میں ایک ہوتا ہے کہ جب ڈائبیٹک پیریفرل نیوروپیتھی ہوتی ہے تو اس میں آپ کو ہیٹ سینسیشن جو ہے نا وہ نہیں ہوتی. تو وہ لمب جو ہے آپ کی جو ٹانگ ہے وہ آپ کو فیل ہوتا ہے کہ ٹھنڈی ہے. گرمیوں میں آپ کو ٹھنڈی محسوس ہوتی ہے, تو سردیوں میں تو اور زیادہ ٹھنڈ آپ کو لگتی ہے. تو اب ہوا یہ کہ میں ان کی ڈریسنگ کر رہا تھا, ان کو دیکھ رہا تھا, تو میں نے ان کو بتایا کہ آپ نے ہیٹر کا استعمال بالکل نہیں کرنا. تو انفارچونیٹلی کیا ہوا کہ ان کا جو پاؤں کا زخم تھا وہ ٹھیک ہو رہا تھا اور آلموسٹ 80% ٹھیک ہو گیا تھا. تو وہ ایک دن میرے پاس آئے تو ان کی دونوں ٹانگیں جو ہے نا وہ جلی ہوئی تھیں گھٹنے کے نیچے تک. ٹھیک ہے, تو وہ آل جو ہے نا وہ بلیک اور ڈیڈ تھیں. تو اس وقت میرے پاس آئے تو کہتے ہیں ڈاکٹر صاحب اب کچھ کریں. میں نے کہا میں نے آپ کو کہا تھا. تو کہتے ہیں جی میں نے جو ہے نا مجھے پتہ نہیں چلا, میں نے ایسا کیا کہ ہیٹر اپنی ٹانگوں کے بیچ میں رکھا اور اوپر میں نے کمبل ڈال دیا, تو اس سے اب ان کی ٹانگیں جل گئی اس حد تک. تو انفارچونیٹ میں بھی ظاہر ہے ہم بھی انسان ہیں, ہمیں بھی دکھ ہوتا ہے, ہم بھی اسی طرح سے فیلنگ رکھتے ہیں, شاید لوگوں کو لگتا ہے. یہاں پہ جو بات میں آپ سے سیکھنا چاہ رہا ہوں اور لوگوں تک پہنچانا چاہ رہا ہوں کہ وہ اس جگہ تک نہ پہنچیں, جب کسی کا لمب آپ کو کاٹنا پڑتا ہے تو اس کی پیشنٹ کی سائیکلوجیکل اسٹیٹ کیا ہوتی ہے, اس سے پھر آپ کیسے دوبارہ زندگی کی طرف لاتے ہیں؟ ہم اس کو
بتاتے ہیں کہ دیکھیں اب ایک چیز جو ہے وہ ڈائبٹیز جو ہے، کوئی بھی بیماری یا کوئی بھی پرابلم آتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے آتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے جب آپ کو کوئی بیماری دی تو یہ ایک طرح کی بلیسنگ بھی ہے. بیماری بلیسنگ ہے کہ آپ نے بیماری کی حالت میں جو دعائیں کرنی ہیں وہ آپ کی دعائیں ہمیشہ قبول ہوتی ہیں. تو آپ مقبول دعائیں، تو اگر ہم اس کو پازیٹیو سینس میں لے کے چلیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی نوازشات جو ہے اگر ہم گننا شروع کریں تو کبھی بھی ارب سے ٹریلین ٹھیک ہو گیا. تو وہ آپ سانس سے لے کے پیدا ہونے سے لے کے ہر وقت آپ پہ اللہ کا کرم رہا. اور تو ہم انہیں یہ بتاتے ہیں کہ دیکھیں ایک آپ پہ آزمائش آئی، کچھ جو ہے وہ جو بھی تھا، اب اس نوبت پہ آ گیا کہ ہمیں اب اس جو چھوٹا سا آپ کا پارٹ ہے باڈی کا، اس کو ہمیں وہ کرنا پڑے گا، کاٹنا پڑے گا. لیکن کیا ہے کہ اس کے ساتھ ہم میک شور کرتے ہیں، ہم کوشش کریں گے کہ آپ کا جو زخم ہے وہ جلدی ٹھیک ہو، اور انشاءاللہ وہ اور ہوتا بھی ہے. تو پھر یہ ہوتا ہے کہ ہمیں ان کو یہ بتاتے ہیں کہ یہ جو آپ کو تھوڑا سا یہ کاٹ رہے ہیں، اس کے ساتھ آپ کی لائف پہ کوئی فرق نہیں پڑتا، آپ پراپرلی چل بھی سکتے ہیں. ٹھیک ہو گیا، تو زندگی میں حصہ بھی لے سکتے ہیں. تو اس میں ہم جب مریض کو کوشش ہم یہ کرتے ہیں کہ خود بھی کاؤنسلنگ کریں، اور اگر ہمیں مریض جو ہے نا ہماری باتوں پہ، اور ہم بار بار اس کو بلا کے اس سے بات کرتے ہیں، اس کا موٹیویشنل لیول چیک کرتے ہیں، اور جہاں پہ ہمیں ضرورت محسوس ہو وہاں پہ ہم سیکریٹرسٹ کے پاس بھی بھیجتے ہیں کہ وہ کاؤنسلنگ کریں، ان کے جو ہے نا سیشن کریں ساتھ، اور میڈیکیشن کی ضرورت ہو تو. پروفیسر ڈاکٹر تنویر صادق چودھری صاحب، اگر پیشنٹ کا کوئی لمب خدا نخواستہ آپ کے پاس آنے سے پہلے ضائع ہو چکا ہے، کاٹنا پڑ گیا آپ کو، تو کاٹنے کے بعد ہم نے سنا ہے کہ آج کل تو امریکہ سے لے کر، برطانیہ سے لے کر، جرمنی سے لے کر پوری دنیا میں، حتیٰ کہ پاکستان کے اندر بھی آرٹیفیشل لمبس جو ہیں یا مختلف قسم کے جو ہیں اعضاء وہ بنائے جاتے ہیں. کیا یہ اعضاء ٹھیک ہوتے ہیں استعمال کرنے میں؟ جی ہاں، اعضاء اویلیبل بھی ہیں اور لوگ یوز بھی کر رہے ہیں. اور ہمارے پاس جو مظفر آباد میں جو سینٹر ہے وہاں پہ جو ہے نا پراپرلی آپ کو لمب لگا کے، آپ کو پراپرلی چلا کے اور آپ کو بھجاتے ہیں، تو فری آف کاسٹ ہے مظفر آباد میں. اور دیکھیں خواہش رکھنا، چیز کہیں پہ بھی اویلیبل ہو فائدہ تو ہوتا ہے، لیکن ظاہر ہے آپ کو ریسورسز چاہیے ہوتے ہیں ساری چیزیں. تو وہ ارتھ کویک کے بعد وہاں پہ ایک بنایا گیا تھا. پروگرام کے اینڈ کی طرف ہم جا رہے ہیں. مجھے ایک سوال آیا ہے، عابدہ شاہین بی بی ہیں، انہوں نے یہ پروگرام ہمارا سن رہی ہیں سماہنی میں. ان کا یہ کہنا ہے کہ لائن آف کنٹرول پہ ڈاکٹر تنویر صادق صاحب، ہمارے بہت سے بہن بھائی کوئی 13 لاکھ کے قریب کشمیری رہتے ہیں، انڈیا ہر وقت فائرنگ کرتا ہے. اسی طرح ہمارے فوجی سیاچن سے لے کر دنیا کے، پاکستان کے ہر خطے میں، آزاد کشمیر میں لائن آف کنٹرول پہ ڈیوٹی دے رہے ہیں. اور انڈیا کی وحشیانہ فائرنگ کی وجہ سے ہمارے بہت سے لوگوں کے لمبز ضائع ہوتے ہیں، اور سیاچن کے اوپر بھی ہمارے فوجی بھائی جو ہیں وہ وہاں پر شہید بھی ہوتے ہیں، غازی بھی ہوتے ہیں، اور ان کے لمبز بھی ضائع ہوتے ہیں. تو اس حوالے سے آپ کا ڈپارٹمنٹ کیا کام کر رہا ہے؟ بیسیکلی جو انڈیا ہمارا ازلی دشمن بھی ہے ظاہر ہے، اور ہماری پاک فوج اور ہمارے جو لوگ لائن آف کنٹرول پہ رہے ہیں وہ ہمارے ہیرو ہیں. ٹھیک ہو گیا، اور انہی کی وجہ سے ہم سکون کی زندگی گزار رہے ہیں. تو ہمارے جہاں تک جنرل سرجری ڈپارٹمنٹ کی بات ہے، جب کبھی بھی کہیں سے بھی ہمارے پاس لوگ آتے ہیں تو ہم ان کو فرسٹ پرائرٹی میں جو بھی فرسٹ ایڈ ہوتی ہے، اس کے بعد جو ٹریٹمنٹ ہوتی ہے وہ ہم کرتے ہیں. اور ہم ان کو ارلی ری ایبلیٹیشن کے لیے، جو ری ایبلیٹیشن ہمارے پاس سینٹر بنے ہوئے ہیں جہاں پہ اویلیبل ہیں، پنڈی میں بھی جو ہے فوجی فاؤنڈیشن میں بھی ہے، ٹھیک ہو گیا، تو ہم وہاں پہ ریفر کرتے ہیں کہ ان کو بیسیکلی ہر بندہ ہر کام نہیں کر سکتا، اور جس کا جو کام ہے وہ سب سے بہتر کر سکتا ہے. تو ری ایبلیٹیشن والوں کا کام ری ایبلیٹیشن کرتے ہیں. جو ارلی جو مینجمنٹ ہے وہ ہم جنرل سرجری کے لوگ کرتے ہیں، اور جہاں پہ ہمیں آرتھوپیڈک کی ضرورت ہوتی ہے وہاں پہ ہم آرتھوپیڈک والوں کو بھی انوالو کرتے ہیں. لیکن اینڈ پہ جا کے یہ کام میں نے چونکہ اس ڈپارٹمنٹ کو بہت قریب سے دیکھا ہوا ہے، جنرل پی ایچ کے نیازی صاحب ہوتے تھے، آرمڈ فورسز انسٹیٹیوٹ آف ریہیبلیٹیشن میڈیسن، بڑا ہی سائنٹیفک قسم کا ادارہ ہے. جی ہاں، بہت اچھا ہے. اور یہ جو ہے نا ایک ایسا ادارہ ہے جس نے ہمارے بہت سے لوگوں کو نہ صرف اس قابل بنایا کہ وہ چل سکیں، بلکہ معاشرے میں سر اٹھا کے جی سکیں اور کام کر سکیں اور نارمل لائف گزار سکیں. تو یہ ایک انتہائی اچھا ادارہ ہے، اور ہمیں اس پہ جتنا بھی فخر کریں اتنا ہی کم ہے. آپ نے اس ادارے کو دیکھا قریب سے؟ جی.
اور ہمارے پاس جو مظفر آباد میں ہے وہ بھی انہوں نے بہت زیادہ کام کیا ہے. تو یہ ایک جو ہے نا اس میں ہمیں اپنے لوگوں کو ہمیں اپریشیٹ بھی کرنا چاہیے, ان کی تعریف بھی کرنی چاہیے اور لوگوں کو بتانا بھی چاہیے. تو میرا خیال ہے یہ جو لوگ ریہیبلیٹیشن میں کام کر رہے ہیں ان ساروں کو میں سلیوٹ کرتا ہوں, اور میں کہتا ہوں کہ ہمیں بھی ان کو آن کرنا چاہیے, ہمیں ان کی تعریف بھی کرنی چاہیے اور ان کو سر آنکھوں پہ بٹانا چاہیے کہ جو یہ کام کر رہے ہیں یہ بہت اچھا ہے. اور اس میں ہمارے جو لوگ ہیں وہ ایک سر اٹھا کے ایک نارمل ہیلدی پرسن کی طرح, لوگوں کی طرح وہ سر اٹھا کے جی بھی سکتے ہیں اور اپنے آپ کو جو ہے نا معاشرے پہ برڈن نہیں ہوتے, فیملی پہ برڈن نہیں رہتے. کیونکہ جب آپ کا لم نہیں ہے تو پھر آپ کے ساتھ کیا ہوتا ہے کہ آپ کو کسی اور سہارے کی ضرورت ہوتی ہے. تو پھر یہ بغیر سہارے کے اپنا نہ صرف یہ کہ سہارا ان کا چھوٹتا ہے بلکہ یہ اپنے آپ کو ایک ایسا آدمی بناتے ہیں جو معاشرے میں جو پروڈکٹیو ہے. ہم نے ایک ایسی لیڈی ڈاکٹر صاحبہ کی کہانی بھی پڑھی تھی, دیکھی تھی BBC پہ, اور دنیا کے مختلف جو نشریاتی ادارے انہوں نے نشر کیا تھا, جو مظفر آباد کی تھیں, ان پہ فائرنگ کی گئی ڈاکوؤں کی طرف سے, ڈاکٹر تھیں, تو ان کا جو لور لمب ہے وہ سارا جو ہے وہ مفلوج ہو گیا, لیکن انہوں نے زندگی جی کے دکھائی. جی ہاں, وہ نہ صرف زندگی انہوں نے جی کے دکھائی بلکہ ابھی وہ لاسٹ میرے خیال میں 3 سال پہلے وہ انگلینڈ گئی تھی, انہوں نے MSc کی ہے اور اب واپس مظفر آباد میڈیکل کالج میں آ کے سرو کر رہی ہیں. یہ ہیں وہ روشن نشانیاں جن سے ہمیں روشنی حاصل کرنی چاہیے. پروگرام کا آخری چھوٹا سا حصہ. اچھا ڈاکٹر تنویر صادق چودھری صاحب, انصر محمود آوان صاحب نے آپ کو سلام دیا ہے. یہ کہہ رہے ہیں ڈاکٹر صاحب ہم دیکھتے ہیں کہ عمر جو انسان کی ڈھلتی ہے 40 کے بعد, تو اس میں کوئی نہ کوئی درد جسم کے اندر اٹھتا رہتا ہے, اسپیشلی ریڑھ کی ہڈی کے دائیں بائیں یا ٹانگوں کے اندر کہیں نہ کہیں کوئی ایسا درد کھچاؤ رہتا ہے. اس کی ڈاکٹر صاحب کیا وجہ ہے, اس سے کیسے بچ سکتے ہیں؟ اس میں ایک چیز تو یہ ہے کہ ہمارا باڈی کا جو پوسچر ہے, بیٹھنے کا جو طریقہ ہے وہ سب سے امپورٹنٹ ہے. دوسرا یہ ہے کہ ہمیں جو کھانے پینے کی عادات ہیں وہ ہماری ماشاءاللہ بہت اچھی ہیں. تو وہ کہتے ہیں کہ آپ بیسیکلی ہوتا یہ ہے کہ آپ 25 سال تک آپ کا میٹابولک ریٹ بہت تیز ہوتا ہے, آپ کی گروتھ ہو رہی ہوتی ہے, تو جو کھاتے ہیں وہ ساتھ ساتھ یوٹیلائز بھی ہو رہتا ہے. تو جو ہماری ہیبٹس بن جاتی ہیں, جو عادات بن جاتی ہیں, تو وہی پھر کیری آن چلتی رہتی ہیں آگے. تو پھر جب 25 سال کے بعد ہم وہی اسپیڈ سے کھاتے ہیں تو اس سے پھر وزن آہستہ آہستہ بڑھنا شروع ہو جاتا ہے. تو وہی جو سب سے جو زیادہ جو چیز میں اس چیز کو کمر درد کی طرف لے کے جا رہی ہے وہ ہے سب سے پہلے تو وزن. سیکنڈ ٹائم پہ جو چیز آ جاتی ہے وہ بیٹھنے کا ہمارا اسٹائل, پوسچر. اس کے علاوہ ایٹ ٹائمس جو جوش جوانی ہے وہ بھی کئی دفعہ جوش مارتا ہے, تو ہم جو ہے نا ذرا زیادہ زور آزمائی بھی کر کے وزن زیادہ اٹھاتے ہیں, تو اس سے بھی ہوتا ہے. اور اس کے بعد پھر اوپر سونے پہ سہاگا یہ ہے کہ جب کبھی ہمیں تھوڑا بہت درد ہوتا ہے نا تو ہم کیا کہتے ہیں, سیلف میڈیکیشن کرتے ہیں, ٹھیک ہو گیا. اسی طرح جی عظمت شاہ صاحب ہیں اسلام گڑھ میں, یہ کہہ رہے ہیں ڈاکٹر صاحب میں مطلب میری عمر اس وقت 31 سال ہے, میری ہائٹ جو ہے 5 فٹ 6 انچ ہے, اور میرا وزن ڈاکٹر صاحب خیر سے 115 کلو ہے, میں کیا کروں؟ ایک تو یہ ہے کہ آپ کا وزن آپ کی ہائٹ کے حساب سے تقریباً جو ہے نا 68 تک ہونا چاہیے, ٹھیک ہو گیا. تو اب یہ جو اب ڈبل ہے تو اس کو ہم نے کم کرنے کے لیے سب سے پہلے تو یہ ہے کہ ہمیں اپنے ڈائٹ کے بارے میں سوچنا پڑے گا, ہم کیا کھا رہے ہیں. اس میں جو ہم پراٹھے لے رہے ہیں وہ امپورٹنٹ ہیں. اس کے علاوہ جب پکوڑے سموسے وہ لیتے ہیں وہ ہیں. اس کے بعد جو کولڈ ڈرنکس ہیں. اچھا اس میں تھوڑا سا میں ذرا ایزی چاہتا ہوں کہ لوگوں کو سمجھ آ جائے. ایک آدمی کی ایک دن کی کیلوریز کی نیڈ کتنی ہوتی ہے, اور مختلف چیزوں میں کیلوریز جو ہیں ہم اس فارم میں کتنی لے رہے ہوتے ہیں؟ ہمیں جو ہے نا 1800 کلو کیلوریز جو ہے وہ ہمیں روٹین میں ایک دن میں چاہیے. لیکن ہوتا کیا ہے کہ ہمارے جو ایک چپاتی ہے اس میں 250 سے 300 کلو کیلوریز ہوتی ہیں. جو کوکا کولا کی بوتل کے تو نام ہی نہ لیں, اس میں 16 چمچ چینی ہے. یہ لیتے ہیں سموسا جو ہے تو اس میں 400 سے 450 جو ہے نا کلو کیلوریز ہیں, ٹھیک ہے. سب سے سیف جو ہے وہ روٹی ہے, اور روٹی بھی آپ کی جو دیسی جو آپ کا گندم کا آٹا ہے وہ بغیر چھانا ہوا آٹا وہ سب سے بیسٹ ہے, کیونکہ اس میں فائبر بھی ہے, اس میں ساری نیوٹریشن بھی ہیں,
اور جو آپ یہ جو وائٹ آٹا جو استعمال کرتے ہیں اس میں میدے کی کنٹینٹ زیادہ ہیں, اسی میں سے سوجی بھی نکل آتی ہے, اس میں سے باقی چیزیں بھی نکل. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک سنت دیکھتے ہیں تو جو کا بغیر چھنا ہوا آٹا آپ نے استعمال کیا, اس کی کیا میڈیکل فوائد ہیں؟ جو کا آٹا تو سب سے بہترین ہے, اس میں فائبر بھی ہے, نیوٹریشن بھی ہے, طاقت بھی ہے, سب چیزیں ہیں. تو اوپر سے جو ہے نا سنت ہے تو اس میں تو کوئی ذائقہ نہیں ہے. تو آج کل لوگ جو ہے نا ملٹی گرین آٹا اس لیے کچھ لوگ یوز کر رہے ہیں. ٹھیک ہے, جو کا آٹا ظاہر ہے اس کو بنانا ذرا تھوڑا سا مشکل کام ہے, ٹھیک ہو گیا. تو وہ اگر آپ اس میں گندم مکس کر لیں تب بھی آپ کر سکتے ہیں. اور دوسرا یہ ہے کہ سب سے جو طاقت والی چیز ہے وہ تلبینہ ہے. تو اس میں دودھ, اس میں جو ڈالتے ہیں, جو کا آٹا ڈالتے ہیں, یا آج کل جو ریفائن قسم کا جو وہ مل جاتا ہے آپ مارکیٹ سے, تو وہ آپ ڈالتے ہیں, اس کو اوٹ میل کہتے ہیں. تو وہ آپ 2-3 چمچ وہ ڈال کے تو دودھ میں اس کو بوائل کر لیں. تو وہ اس کے ساتھ آپ تھوڑا سا شہد ڈالتے ہیں حسب ذائقہ, اور ساتھ اس میں آپ کھجور ڈالتے ہیں, 3 کھجور, اور آپ اس میں بادام کی ایڈیشن کر سکتے ہیں. وہ اس میں آپ کی ساری نیوٹریشن بھی ہو جاتی ہیں, اور جن لوگوں میں خون کی کمی ہے وہ خون کی کمی بھی اس میں سے دور ہو جاتی ہے. تو یہ سب سے جو خون بڑھانے کے لیے سب سے جو وہ ایزی, آسان, اور بغیر کسی سائیڈ افیکٹ کے, بغیر کسی دوائی کے, یہ سب سے آسان طریقہ جو ہے نا یہ ہے. جی آخری 2 سوال میں لے رہا ہوں, اس کے بعد پروگرام ہم کلوز کریں گے. پروفیسر ڈاکٹر تنویر صادق چودھری, ہیڈ آف سرجری ڈپارٹمنٹ, ڈویژنل ہیڈ کوارٹر ہاسپٹل میرپور آزاد کشمیر, ہمیں آج آپ نے ایجوکیٹ کیا ہے یہ ڈائبیٹک فوڈ کون سی مصیبت ہے اور اس سے بچنے کے طریقے کون کون سے ہیں, اور دیگر سوالات بھی آ رہے ہیں. صدف بی بی ہیں جی, انہوں نے آپ کو سلام دیا ہے ڈڈیال سے. یہ کہتی ہیں جی کہ ڈاکٹر صاحب میرا سوال یہ ہے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ آج کل بچے فزیکل ایکٹیویٹی بہت کم کرتے ہیں, اور اگر گھر کے اندر بیٹھے رہتے ہیں تو وہ بھی زیادہ تر وقت کمپیوٹر پہ یا اپنے موبائل فون پہ گزارتے ہیں, اور ہم دیکھتے ہیں کہ بچوں کی فزیک جو ہے وہ نارمل نہیں رہی, جبکہ ہمارے دور میں بچے سپورٹس کرتے تھے, فزیکل ایکٹیویٹی کرتے تھے. تو آپ کیا یہاں پہ میسج دیں گے نئی جنریشن کو اور والدین کو, ٹیچرز کو, کہ بچوں کو دوبارہ فزیکل ایکٹیویٹی کی طرف لے آئیں جو کہ صحت کے لیے ضروری ہے؟ اس میں جو سب سے مین چیز ہے وہ یہ کیا ہے, وہ یہ ہے کہ ہماری آج کل کی ماؤں کو, جو میری بہنیں بھی ہیں, میں ان سے یہی کہوں گا کہ جب بچہ چھوٹا ہوتا ہے تو اس کو انہوں نے بہلانے کے لیے ان کو کیا دیتے ہیں, موبائل فون ہاتھ میں دیتے ہیں. جب آپ بچپن میں بچے کے ہاتھ میں کھلونا یا وہ کوئی بیٹ یا بال دینے کے, ٹھیک ہو گیا, یا پھر آپ اس کو ریکٹ دینے کے کہ وہ بیڈمنٹن کھیلے یا کوئی اور چیز کھیلے, تو اس کی بجائے آپ جب موبائل فون دیں گے تو آپ, ٹھیک ہے, تو اس کا پھر رزلٹ, کیونکہ جو عادات ہیں وہ ایک دن میں چینج نہیں ہوتی. یا ایک وقت آیا تھا بیچ میں جب یہ موبائل نہیں تھا, ٹی وی لگا کے دے دیتے تھے, کارٹون دیکھ بیٹا. اچھا, آخری بات یہاں پہ تمام لوگ جو کہ آپ کی بات سن رہے ہیں, پروفیسر ڈاکٹر تنویر صادق چودھری صاحب, میں آپ سے ہیلتھ کا میسج لینا چاہوں گا جو تمام دنیا میں, پورے پاکستان میں, آزاد کشمیر میں, پورے ورلڈ میں سرکولیٹ کر رہا ہے. آپ میسج کیا دیں گے شوگر سے, ڈائبیٹک فوڈ سے بچنے کے لیے تمام پبلک کیا کرے؟ سب سے جو اہم چیز ہے وہ یہ ہے کہ اپنے آپ کو سمپل رکھیں, سادہ غذا استعمال کریں. آپ ایک جو ہے نا حدیث ہے کہ کھانا کم کھائیں, جب بھوک ہو تب کھائیں, اور تھوڑی سی بھوک ہو تو چھوڑ دیں. تو اس کے بارے میں ایک واقعہ بھی ہے کہ مدینہ شریف میں ایک کوئی یہودی جو حکیم آیا, تو وہاں پہ وہ کافی عرصہ رہا, تو وہاں پہ کوئی مریض اس کے پاس نہیں جا رہا تھا. تو پھر اس نے کسی سے پوچھا کہ کیا بات ہے, میں یہاں پہ ہوں, اتنا بڑا شہر ہے, آبادی بھی ہے, لیکن میرے پاس کوئی مریض نہیں آ رہا. تو انہوں نے کہا جی یہاں پہ کیا لوگ بیمار نہیں ہوتے؟ اس نے کہا جی لوگ بیمار پہلے تو بہت زیادہ ہوتے تھے, اب بہت ہی کم ہوتے ہیں. تو اس نے کہا جی کیا وجہ کیا؟ تو انہوں نے کہا جی ہمارے پاس ایک نبی آئے, انہوں نے یہ کہا ہے, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم, تو انہوں نے یہ کہا ہے کہ کھانا کم کھائیں, بھوک ہو تو کھائیں, اور تھوڑی سی بھوک ہو تو کھانا چھوڑ دیں. ایک یہ چیز. دوسرا یہ ہے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے بنایا انسان, اور بندے کا کام ہے بندگی کرنا اور اللہ کی رضا میں راضی رہنا. اگر ہم اللہ کی رضا میں راضی رہیں گے تو ہمیں کوئی ایشو نہیں ہے. دنیا کا نظام, لوگوں کو ٹھیک کرنا, باقی چیزوں کو ٹھیک کرنا, وہ اللہ کا کام ہے. ہمارے اختیار میں ہماری اپنی ذات ہے. تو اگر ہم اپنی سٹریس کو اپنی زندگی سے نکالیں گے, اور تھوڑی سی جو چیزیں میں نے بتائی ہیں کہ اسپیشلی جن لوگوں کو شوگر ہو گئی ہے, اب ان کو ایک تو یہ ہے کہ
کسی بھی میڈیکل اسپیشلسٹ سے جو شوگر کا علاج کرتا ہے ان سے شوگر کا علاج اور اپنی دوائیوں کے بارے میں انفارمیشن لیں. اور پھر یہ ہے کہ اپنے پاؤں کی، اور دوسرا یہ ہے کہ ان کے لیے ایک اور جو چیز ہے وہ یہ ہے کہ جو میڈیسن استعمال کر رہے ہیں وہ خدا را اپنی مرضی سے میڈیسن استعمال نہ کریں، کیونکہ جب آپ لوگوں کو شوگر ہو رہی ہوتی ہے تو اس کے ساتھ ساتھ جب شوگر زیادہ ہوتی ہے تو اس کی مختلف جو جسم کے حصے ہیں، آرگنز ہیں، ان پہ فرق پڑنا شروع ہوتا ہے، جس میں جگر بھی ہے، گردے بھی ہیں اور ہارٹ بھی ہے، اور اسی طرح پھر ٹانگیں اور ساری چیزیں. تو اب کیا ہوتا ہے کہ آپ جب درد کی دوائیاں اپنی مرضی سے لیں گے تو وہ پھر ان کا افیکٹ، ان کا اثر کس پہ پڑے گا؟ اکثر گردے فیل ہو جاتے ہیں، اور پھر ہمارے پاس جو ہے نا اللہ جو ہے ڈائلیسس کے ساتھ ہم لکی ہیں کہ ہمارے پاس ڈاکٹر صاحب ہیں، شہزاد شیخ صاحب بہت کام کر رہے ہیں، اور انہوں نے بڑے اچھا، اور ڈی ایس کیو اور طاہر صاحب نے جو ہے نا ایک ڈائلیسس یونٹ جو ہے نا وہ اسٹیبلش کیا. اور جو ہے نا یہ دونوں بلکہ جو ہے نا اور جتنے بھی ان کی ٹیم کے لوگ ہیں سارے، میں ان ساروں کو سلوٹ بھی کرتا ہوں، اور یہ انہوں نے بہت ساری زندگیاں بچائی بھی ہیں، اور اللہ ان کو اور صحت دے اور اس طرح کے نئے کام کرنے کی توفیق دے. تو ہمارا جو ڈائلیسس یونٹ ہے وہ کہاں سے شروع ہوا؟ تو آج اپنی پیک پہ ہے. اور دیکھیے کہ چودھری ظہور حسین صاحب، انہوں نے اپنی بیٹی سائقہ ظہور، ان کو پہلے کڈنی کے اپنا ایک کڈنی انہوں نے ڈونیٹ کیا. وہ بیٹی جو تھیں پاکستان آئیں انگلینڈ سے، انہوں نے کہا کہ بابا ہم تو اسلام آباد سے افورڈ کر لیتے ہیں، غریب لوگ میرپور میں کیا کرتے ہیں. چودھری ظہور صاحب نے کہا کہ وہ کچھ نہیں ان کے لیے کوئی چوائس. تو بیٹی نے کہا کہ بابا آپ میرپور میں غریبوں کے لیے بنا دیں ایک سینٹر. 4 مشینوں سے سٹارٹ ہوا، آج 30 مشینیں ہیں، اور 24 گھنٹے راؤنڈ دا کلاک جو ہیں وہاں پہ شفٹیں لگ رہی ہیں. اور 10 کروڑ روپے کے سالانہ ڈاکٹر طاہر صاحب اور ڈاکٹر شہزاد شیخ صاحب ڈائلسس کرتے ہیں، جو عام لوگ ڈونیٹ کرتے ہیں. اور دوسرا ایک اور بات یہ ہے کہ دیکھیں آپ ڈاکٹر شہزاد شیخ کو دیکھیں کہ اکیلا بندہ 24 آور ایک ادارے کو چلا رہا ہے. یہ والا میرپور والا سینٹر نہیں، بمبر بھی اور بمبر بھی اور ڈڈیال کو بھی وہ، اور وہ کیا کر رہے ہیں؟ سپروائز کر رہے ہیں. تو یہ ان کی ہمت ہے، اور جو ہے نا ان کو جتنا بھی ان کو خراج تحسین سیلوٹ کریں وہ کم ہے. ہمیں بیسیکلی انفارچونیٹلی کیا ہوتا ہے کہ ہم اپنے لوگوں کو وہ عزت دیتے نہیں ہیں جو کہ وہ ڈیزرو کرتے. ٹھیک ہو گیا؟ اگر ہم ان کو پیار سے بات کر لیں، ان کو اپریشیٹ کر لیں، ان کو کہیں گے تو ان کا اور خون بڑھ جائے گا، یہ اور زیادہ اور ایفیشینٹلی اور دل سے کام کریں گے. اللہ تعالیٰ ان کو اور جو ہے نا ترقی بھی دے. کیا بات ہے. آج کا خصوصی پروگرام آپ نے سنا. میں چاہوں گا پروفیسر ڈاکٹر تنویر صادق چودھری صاحب، جو کہ میرے لیے تو میں ان کو اپنا مینٹور کہتا ہوں، میرے ایج فیلو ہیں، مجھ سے عمر میں 1 سال بڑے ہوں گے یا چھوٹے ہوں گے. کنسلٹنٹ جنرل اینڈ لیپروسکوپک سرجن ہیں. اگلا پروگرام ہم لیپروسکوپی سرجری کے حوالے سے ان کے ساتھ ہم کریں گے. لیکن ڈائبیٹک فوڈ پہ ٹیک ہوم میسج، زندگی اللہ کی دی ہوئی نعمت ہے، اس کی قدر کریں، اس کی ناشکری نہ کریں. جو ہیلدی ہیبٹس ہیں خود بھی اپنائیں، بچوں کو اپنانے پہ آپ انہیں حوصلہ افزائی کریں، اور کوشش کریں زندگی جیسی عظیم نعمت اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہوئے گزاریں. فی امان اللہ. اللہ حافظ اینڈ گڈ بائے.